बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। पीपीएससी लेक्चर उर्दू की तैयारी के लिए यूनिट नंबर 8 उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़ सलीम अख्तर का यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे हम। यूनिट नंबर 1 से 7 तक मैंने आपको डिटेल से पढ़ा भी दिया, उसके ग्रुप में मैंने नोट्स भी सारे शेयर कर दिए और टेस्ट भी हो गया। अब हम यूनिट नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नेक्स्ट संडे हमारा जो टेस्ट होगा वो यूनिट नंबर 8 से होगा। जितना भी हम इस वीक में कवर करेंगे वो सारा ग्रैंड टेस्ट होगा। हमने पढ़ा जनूबी हिंद में उर्दू अदब, ये हमने डिटेल से पढ़ा। जनूबी हिंद के मशहूर शोरा सोफिया कराम सारे डिटेल से हमने अदीब पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे शुमाली हिंद में उर्दू अदब। याद रहे कि जनूबी हिंद यानी दक्कन की रियासत, शुमाली हिंद में यानी दिल्ली वगैरह का इलाका। अब हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। उर्दू अदब दक्कन से दिल्ली में कब आई? मोस्टली आपने मास्टर बीएस की बुक्स में भी पढ़ा होगा कि जब वली दक्कनी का दीवान आया दिल्ली में। लेकिन उससे पहले के इब्तदा के नज़रियात भी मैंने डिटेल से आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। उर्दू का आगाज़ कहाँ से हुआ, डिफरेंट अदीबों के ये मुहक्किकीन के ये नज़रियात भी आपको पढ़ा दिए। अब आई थिंक आपको आसानी से हर चीज़ समझ आएगी। अब हम इसमें जो मेन चीज़ डिस्कस करेंगे वो होगा मुग़ल सल्तनत का आगाज़ दिल्ली में हुआ था और शुमाली हिंद में हुआ था। उसको ब्रीफली आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। अच्छा जी, यहाँ मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को अंडरलाइन किया हुआ है जो कि टेस्ट के लिए आपके लिए सूटेबल हैं। बाकी जो तफसील है वो सिर्फ आपके समझने के लिए, जो मैं आपको लेक्चर में समझा दूँगी। आपने जस्ट अंडरलाइंड क्वेश्चंस को, अंडरलाइंड पैराग्राफ को नोट कर लेना है। नोट ना करें बल्कि मैं आपको नोट्स भेज दूँगी, बस इसे समझ लें। देन जब आप नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको रट्टा लगाने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली या दहली बरे सगीर में हकूमत और उसके हवाले से तहज़ीब व तमद्दुन, अदब, सकाफ़त, फ़न और फ़नून लतीफ़ा का मरकज़ रही है। मीर अमन ने इसे सत जगी कहा था और ख़ुद को मीर अमन दहलवी ने दिल्ली का रोड़ा कहा था। तो कुछ ऐसा गलत ना था कि मौरख़ीन और मुहक्किकीन के बमुजिब क़ब्ल मसीह आबाद होने वाली ये दहली कम अज़ कम 7 मरतबा आबाद और बर्बाद हुई। इस वजह से मीर अमन दहलवी ने इसे सत जगी कहा था। नेक्स्ट है हमारे पास गियासुद्दीन बलबन के ज़माने की बनी एक बाउली में एक पत्थर मिला जिसमें दहली का नाम ढीलिका और इसको हरियाणिका का हिस्सा बताया गया था। दिल्ली मरकज़ शेर सुखन। अच्छा, दबस्तान के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था। दबस्तान से मुराद जब किसी भी इलाके के शोरा और अदीब वहाँ के रहन सहन, वहाँ उस इलाके के तर्ज़ बोदोबाश, माशरत, सकाफ़त वग़ैरह के मुताबिक एक मखसूस असलूब, तरीक़ा तहरीर, अंदाज़ लिखने का अपना लेते हैं तो उसे दबस्तान कहते हैं। दबस्तान दिल्ली और दबस्तान लखनऊ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और मुझसे दबस्तान लखनऊ और दबस्तान दिल्ली की खसूसियात और इनमें ब्रीफ सा डिफरेंस पूछा गया था। मुझसे लेडी बैठी हुई थी, उन्होंने पूछा था कि सौदा का कोई शेर सुनाएं। जब मैंने सौदा का शेर सुनाया तो उन्होंने कहा ये कैसा शेर है, सारी लफाजी ही लफाजी है। तो मैंने कहा था दबस्तान लखनऊ के थे ना सौदा, तो दबस्तान लखनऊ की खसूसियात में लफ्ज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जज्बात पे नहीं किया जाता। दैन उन्होंने मुझसे पूछा था कि दबस्तान लखनऊ की खसूसियात को एक लाइन में बताएं। मैंने उन्हें बताया था कि दबस्तान लखनऊ, चूँकि लखनऊ के बाशिंदे ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, इसलिए उनकी जो शायरी थी या उनकी नसर थी वो जज्बात के बजाय अल्फाज पे उसका ज़्यादा फोकस था। तो यानी कि वहाँ के लोग, जब दिल्ली उजड़ी तबाह बर्बाद हुई तो दिल्ली के जो शोरा अदीब थे उनके तहरीर के अंदाज़ में जज्बात अयां होते हैं। अल्फाज सादा हैं लेकिन जज्बात से भरपूर है। जबकि जो लखनऊ के लोग थे
وہ बांके तवाइफ़ों की महफ़िल में जाना, अय्याशी करना हर वक्त, मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया भी है। ऐशो इशरत की ज़िंदगी थी, उन्हें कोई गम मुयस्सर नहीं था, उन्हें कोई गम नहीं आया था ज़िंदगी में, जिस वजह से उनकी तहरीरों में लफ्ज़ों की तोड़ मरोड़ पे ज़्यादा फोकस था, जज्बात से आरी थी उनकी शायरी। अब हम पढ़ेंगे लखनऊ से पहले दिल्ली की सकाफ़त को, क्योंकि दिल्ली के बाद लखनऊ का उरूज आया था। वैसे तो उरूज पे थी दिल्ली भी लखनऊ भी, लेकिन दिल्ली के बाद लखनऊ को हम डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। जहाँ तक शुमाली हिंद में उर्दू शायरी के आगाज़ और फ़िरोग का ताल्लुक़ है, तो इस ज़मन में दो नज़रियात मिलते हैं। एक ये कि वली दिल्ली में आया था तब 1700 में, जब पहली मर्तबा वली दिल्ली आया, और फिर 1720 में जब वली का दीवान दिल्ली गया तब उर्दू का आगाज़ हुआ दिल्ली में। एक तो ये है नज़रिया, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिटेल से वली दखनी के बारे में समझा भी दिया है। जबकि दूसरे नज़रिए के बमूजिब वली से पहले भी बाज़ शोरा मिलते हैं जिन्होंने हिंदवी में अशार कहे थे, और वही हिंदवी ज़ुबान बाद में उर्दू कहलाई थी। आपको शायद मैंने नाम बताया हो न्यू कैंडिडेट्स की, वैसे तो मैंने कई बार बताया हुआ है, लेकिन न्यू कैंडिडेट्स की रहनुमाई करती चलूँ कि ये जो उर्दू ज़ुबान है ये मुख्तलिफ़ बोलियों के मिलने से वजूद में आई थी, जिसमें तुर्की, फ़ारसी, हिंदी, मकामी बोलियों के तमाम बोलियों की मिक्सअप से ये बनी थी। जैसे कोई एक ऐसी आपको मिसाल दूँ मैं कि एक सरज़मीन है, बेआबान है, वहाँ एक कौम जाके चश्मे के किनारे काफ़िला बना देती है। एक सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वहाँ वो अपना ठिकाना बना लेते हैं, बसेरा कर लेते हैं, खैमे वगैरह लगा लेते हैं। कुछ अरसे बाद वहाँ मिसाल के तौर पे आ गया गुजराती बोली बोलने वाले, कुछ फैमिलीज़ आबाद हो गई। कुछ अरसे बाद वहाँ तुर्की फैमिलीज़ आकर आबाद हो गई। कुछ अरसे बाद वहाँ अरबी आ गए तबलीग के लिए। कुछ अरसे बाद वहाँ जंगो जदल शुरू हुई तो मोहम्मद बिन कासिम की अरबी बोली के फ़ौजी आ गए, तो उसकी आर्मी आ गई। उसके बाद वहाँ आसपास के लोगों से वास्ता हुआ ख़रीदो फ़रोख्त के लिए, तो मकामी ढेर सारी बोलियाँ मिक्स होने लगीं। बलोची, हिंदी, पंजाबी, पश्तो मिक्स होने लग गई। देन क्या हुआ, जब मुख्तलिफ़ बोलियों वालों ने आपस में मेल मिलाप किया और ख़रीदो फ़रोख्त शुरू की, ज़ाहिर सी बात है वो एक दूसरे से बोलने की कोशिश करते थे। इस तरह से सारी बोलियां मिक्स हो गईं आपस में, और जब मिक्स हुई तो एक नई बोली वजूद में आ गई इनके मिक्सअप से, और वही बोली उर्दू कहलाई। आगे देखते हैं हम 1693 में इस्माइल अमरोही की एक किताब है तौलदनामा बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, वो 1698 में लिखी गई और इस्माइल अमरोही इसके मुसन्निफ़ हैं। लेकिन ये सब बुनियादी तौर पर फ़ारसी गो थे। फ़ारसी हिंदी की ये पैवंदकारी मुँह का जायका बदलने की मुतरादिफ़ है। वही बात है जो मैं आपको समझा रही हूँ। डिफरेंट नज़रियात हुए, किसी ने कहा कि फ़ारसी और हिंदी के मिलाप से उर्दू बनी, किसी ने कहा तुर्की और हिंदी, किसी ने कहा अरबी और फ़ारसी, लेकिन एट द एंड यही नतीजा अख़ज़ किया गया कि बहुत सारी ज़ुबानों से उर्दू बनी। अफ़ज़ल का इश्क और शायरी। अफ़ज़ल कौन थे, इनके बारे में हम ज़रा डिस्कस करते हैं। अफ़ज़ल मुग़ल बादशाह अकबर के दौर के आखिरी ज़माने में उर्दू शायर थे, और इनकी एक मारूफ़ तसनीफ़ है बकट कहानी बारहमासा। पास्ट पेपर्स में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डिफरेंट पास्ट पेपर्स में देखे भी हैं। बकट के लुग़वी माना है खौफनाक, कठिन और मुश्किल बिप्ता, मुश्किल कहानी, मुद्दा वगैरह। बकट कहानी यानी मुश्किल कठिन हालात की कहानी, और बारहमासा से मुराद ऐसी कहानी जिसमें कोई बीवी या कोई महबूबा अपने खावंद या अपने महबूब की 12 महीनों की जुदाई का कठिन हालात बयान कर रही हो। ये लिखी तो अफ़ज़ल ने थी, लेकिन ये लिखी उन्होंने औरत की ज़ुबानी थी, इसलिए इसे रीख्ती के करीब तर भी समझा जाता है।
افضل کا انتقال ہو گیا تھا 1625 میں۔ افضل نے ہندو عورت کے عشق کی جو کہانی بیان کی تھی نا، اسے کہا جاتا ہے بکٹ کہانی 12 ماسا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ افضل کی اپنے عشق کی روداد ہے اور سچی کہانی ہے کسی ہندو عورت کے عشق میں، حالانکہ یہ تھے مسلمان۔ ہندو عورت سے اس حد تک انہیں عشق ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنا نام بھی ہندو عورت کی محبت میں گوپال رکھ لیا تھا، یعنی افضل سے چینج کر کے گوپال رکھ لیا تھا، اور یہی ان کی عشقیہ داستان ہے جسے انہوں نے بکٹ کہانی 12 ماسا میں بیان کر دیا ہے۔ سنسکرت زبان میں انہوں نے یہ نظم لکھی تھی جس میں شاعر مختلف مہینوں اور ان سے وابستہ موسمی کیفیات کو اپنے جذبات و احساسات کا آئینہ دار بنا کر دل کی کہانی کو بیان کرتا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں ہم، ایک تصنیف ہے اردو قدیم دکن اور پنجاب میں، اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر باقر شاہ مراد، اور بعض جگہوں پہ ان کا نام مراد شاہ ہے تو کہیں شاہ مراد ہے۔ مراد شاہ لاہوری کے نام سے یہ مشہور ہوئے تھے۔ یہ 1770 میں پیدا ہوئے اور 1800 میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ نامہ مراد ان کی تصنیف ہے جس میں وہ، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو مراد شاہ لاہوری ہیں ان کا تعلق قصبہ خانپور چکوال سے تھا، اور یہ صوفی شاعر تھے۔ یہ تقیہ شاہ مراد میں دفن ہے۔ نامہ مراد ان کا ایک منظوم خط ہے جس میں انہوں نے اپنے والد کے پیر کرم شاہ عرف مسیطہ شاہ کے شاہ جہاں آباد کے قریب قزاقوں کے ہاتھوں قتل ہونے کی کہانی بیان کی ہے، یعنی اپنے والد کے قتل کی روداد انہوں نے ایک منظوم خط میں بیان کی ہے، وہ ہے نامہ مراد، اور اس کے مصنف ہیں مراد شاہ لاہوری۔ شاہ مراد ولی دکنی کے ہم اصل تھے، لیکن کلام کی صفائی اگر ان کی دیکھی جائے تو انہیں ولی سے کم تر نہیں سمجھا جاتا، یعنی اتنا کلام میں صفائی ہے کہ وہ ولی کے ہم پلہ قرار دیے جا سکتے ہیں۔ شمالی ہند کے اہم ترین ریختہ گو ہیں اور مشہور شاعر ہیں۔ یاد رہے کہ ہم شمالی ہند کے مشہور شعراء، ادیب اور تذکرہ نگاروں کو ڈسکس کر رہے ہیں اس باب میں۔ نیکسٹ ہے شاکر شاہ مراد ہی کے زمانے میں اٹک کے ایک صوفی شاعر تھے جو عربی اور فارسی کے ساتھ ہندوی میں بھی شاعری کرتے تھے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ، جعفر زٹلی۔ لاسٹ ایئر انٹرویو میں بار بار بہت سارے کینڈیڈیٹس نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے بارے میں سوالات ہوئے ہیں۔ محمد جعفر تھا ان کا نام، اور تخلص بھی ان کا جعفر تھا۔ زٹل کے کیا معنی ہیں؟ زٹل سے مراد فضول گوئی کرنا، جیسے آج کی اصطلاح میں ہم کہہ دیں بکواس کرنا، فحش گوئی کرنا، تو اس کے زٹل کے معنی ہے۔ اور ان کا نام تو تھا محمد جعفر، لیکن ان کے اسلوب، ان کے طرز تحریر، ان کے بولنے کے انداز کی وجہ سے انہیں زٹلی کہا جاتا تھا، اور جعفر نے بھی اسے ایکسیپٹ کر لیا تھا، وہ اپنے نام کے ساتھ محمد جعفر زٹلی لکھ دیتے تھے۔ محمد جعفر زٹلی شہزادہ کام بخش کے رسالے میں شامل ہوئے اور انہی کی فوج سے منسلک تھے۔ ان کا اسلوب یہ تھا، ان کی شاعری کا یہ انداز تھا کہ یہ مزاحمتی شاعری کرتے تھے، بے نقط سنا دیتے تھے، بے نقط یعنی کھری کھری بات سنا دینا، نہ ڈر سے دو ٹوک بول دیتے تھے، اتنا بول دیتے تھے کہ کسی کو کے کردار پہ اٹھا کے سرے عام اس کا تماشا بنا، اتنا حد تک بھی یہ شاعری میں نظر آتے۔ پھر ان کا انجام کیا ہوا کہ انہوں نے اس زمانے کا بادشاہ تھا فرخ کے خلاف ایک شعر بول دیا تھا، تو جب یہ شعر کہا تھا تو اسی شعر کے جن کی تعداد میں یار نے انہیں ہلاک کر دیا۔
شاعری میں بمطابق رشید حسن خان۔ شہر آشوب سے مراد ایسی شاعری جس میں کسی بھی علاقے، کسی بھی شہر کی تباہی و بربادی، وہاں کے پیشوں کا، وہاں کے لوگوں کی حالت زار کو موضوع بنایا گیا ہو۔ جعفر زٹلی کے ہاں طنز و ظرافت سے لے کر حجویات، حجو یعنی کہ کسی کی برائی بیان کرنا، ایسی شاعری جس میں کسی کی خامیاں بتانا، حجویات اور فحش نگاری سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس کا محرک کیا تھا؟ کیا مستقلاً وہ اعصابی تناؤ میں رہتا تھا جو ہر دم زبان کو نشتر اور قلم کو تیغ بے نیام رکھتا تھا، یا جنسی مریض تھا کہ بولو براز اور جو حرفی ممنوعہ الفاظ کی گردان سے کیتھارسس حاصل کرتا تھا؟ اچھا، کیتھارسس کیا ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، کیتھارسس لاسٹ ایئر انٹرویو میں بھی پوچھا گیا تھا ایک کینڈیڈیٹ سے کہ کیتھارسس کیا ہے۔ کیتھارسس سے مراد جذبات کا انخلاء ہے۔ جیسے جو کچھ ہمارے اندر گزر رہی ہے، ہم پہ بیت رہی ہے، ہمارے دل میں ہے، اس کا اظہار کرنا، چاہے وہ غصے والے الفاظ سے کریں، چاہے وہ کسی کو نقصان پہنچا کر کریں، چاہے وہ چیخ و پکار کر کے کہیں، چاہے وہ آنسو بہا کے کہیں، کسی بھی طرح سے ان جذبات کا جو انخلاء ہوتا ہے وہ کیتھارسس کہلاتا ہے۔ بہرحال اتنا تو ہے کہ اعصاب میں بارود بھرا ہوگا جو مزاج یوں آتش گیر بنا کے زبان ہر دم انگارے اگلتی تھی، یعنی اندر کچھ ایسا غصہ تھا جس کی وجہ سے ان کے الفاظ میں اس طرح کے نشتر تھے کہ کاٹ ڈالتے تھے سننے والے کو۔ اچھا، اس میں موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے کہ جعفر زٹلی کا تخلص کیا تھا؟ جعفر پورا نام کیا تھا؟ محمد جعفر۔ زٹل کے کیا معنی ہے؟ زٹلی انہیں کیوں کہا جاتا تھا؟ یہ ساری چیزیں آئی ہوپ آپ کو یاد ہی ہو گئی ہیں۔ کس بادشاہ کے عہد کے شاعر تھے؟ فرخزا یار مرزا کام بخش کی فوج سے وابستہ تھے۔ اس کے علاوہ ان کا اسلوب کیسا تھا اگر انٹرویو میں پوچھ لیا جائے تو؟ پہلا مزاحمتی شاعر کون تھا؟ جعفر زٹلی۔ جعفر زٹلی موسٹ امپورٹنٹ شاعر۔ اچھا جی، نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم۔ جعفر کی کئی نظمیں شہر آشوب کی تعریف میں آتی ہیں، یہ تو پڑھا دیا میں نے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، جعفر نے جس انداز و اسلوب میں حجو نوکری لکھی، یہ ان کی نظم ہے حجو نوکری، اور ایک اور نظم ہے کتا در بیان نوکری، تو اس کی بنا پر انہیں قصیدہ تضحیک روزگار جو کہ سودا کا قصیدہ ہے اس کے ہم پلہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ کچھ ایگزامپلز بھی ہیں یہاں آپ کی بک میں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں۔ ٹیسٹ میں تو یہ ایگزامپل ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں انٹرویو میں شاید ایگزامپلز پوچھ لی جائیں تو آپ کو لازمی آنی چاہیے۔ کتا در بیان نوکری سے کچھ اشعار۔ اچھا، مزید دیکھتے ہیں۔ مخمس یعنی کہ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں۔ در کچھوا نامہ گفتہ مخمس بھوت بڈار نامہ مسدس یعنی ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں۔ مسدس بھوت بڈار نامہ، یہ ساری ان کے مصنف کون ہیں؟ جعفر ہیں۔ حجو دختر مرزا ذوالفقار بیگ کوتوال دلی لکھی انہوں نے، اور حجو عصمت اللہ بیگم بھی لکھی۔ یہ حجویات اتنی فحش ہیں اور جنسی اعضاء کا اس مبالغہ آمیز اسلوب میں تذکرہ ہے کہ انہیں نقل کرنا ممکن نہیں۔ مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ سے مراد کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ مبالغہ کا بھی ایک کینڈیڈیٹ سے انٹرویو میں پوچھا گیا تھا اور شعری ایگزامپل بھی پوچھی گئی تھی، اور اس کی اگر مبالغہ کی میں شعری ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کروں تو وہ یہ ہوگی۔ ایک شعر ہے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، جل جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ اب گرمی کی شدت کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کر بیان کر دیا گیا ہے جو کہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ اب زمین پر کوئی بھی دانہ گنے وہ بھونا تو نہیں جاتا، اتنی گرمی تو نہیں ہوتی، ہاں شدید ہوتی ہے، لیکن اس کی شدت کو بیان کرنے کے لیے اسے بڑھا چڑھا کر بیان کر دیا جائے تو وہ مبالغہ کہلاتا ہے۔ مدوں میں وہ اپنے مربی شہزادہ کام بخش سے لے کر بہادر شاہ اول ذوالفقار بیگ کوتوال سب کو انہوں نے نہیں بخشا تھا اور سب پہ حجو کی تھی، سب کی حجو کی تھی۔ کس نے؟ جعفر زٹلی نے۔
رشید حسن خان نے ان کا کلیات سے مراد ایسی تصنیف جس میں کل کلام ہو کسی شاعر کا، کلیات جو جعفر کا کلیات زٹل نامہ کے عنوان سے تھا، اور اسے کس نے مرتب کروا کے شائع کروایا تھا؟ رشید حسن خان نے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم فائز دہلوی۔ شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر فائز دہلوی کو کہا جاتا ہے۔ جعفر زٹلی کے ساتھ ساتھ شاعر فائز دہلوی 1738 میں فوت ہو گئے۔ ان کا نام بھی بہت اہم ہے۔ بعض محققین نے تو دہلی کے اردو غزل کے آغاز کا سہرا فائز کے سر باندھا ہے، لیکن یہ شمالی ہند کے پہلے صاحب دیوان شاعر تھے۔ ولی صاحب دیوان شاعر شمالی ہند کے پہلے کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ وہ دکن سے آئے تھے، وہ شمالی ہند یعنی دلی کے مقامی نہیں تھے، اور یہ چونکہ مقامی تھے اس لیے انہیں شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے۔ مسعود حسن رضوی ادیب نے 1946 میں دیوان فائز کو مرتب کر کے اس کا دیباچہ لکھا تھا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم انحطاط کی جمالیات، مغل سلطنت۔ اب ہم مغل سلطنت کو ڈسکس کرتے ہیں، موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے یہ۔ جب آپ کو اس کا آغاز سمجھ آ جائے گا دین آپ سلسلہ وار مختلف شعراء کے زمانے کو، مختلف بادشاہوں کے زمانے کو پڑھتے جائیں گے تو آپ کو ایک کہانی کی طرح یہ تاریخ محسوس ہوگی، ادروائز آپ جتنے بھی رٹے لگائیں آپ کو بھول جائے گا۔ مغل سلطنت، ابراہیم لودھی تھا ایک بادشاہ۔ آغاز بریف سا آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ لودھی سلطنت کا حکمران تھا آخری حکمران ابراہیم لودھی، اور یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ ابراہیم لودھی کا ایک قریبی اور خاص بندہ تھا جس کا نام تھا دولت خان، اور یہ ابراہیم لودھی کی فوج کا کمانڈر بھی تھا۔ تو مغل سلطنت کا جو پہلا بادشاہ تھا اس کا نام تھا ظہیر الدین بابر، جس نے لودھی سلطنت کا نام و نشان مٹا کر مغل سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ اب یہ ظہیر الدین بابر ازبکستان کا ایک شہر تھا فرغانہ، وہاں کے ایک چھوٹے سے علاقے کا نوجوان تھا اور لیڈر بھی تھا، لوگوں کو موٹیویٹ کرتا تھا حق سچ کے لیے۔ جب اس نے ابراہیم لودھی کے ظلم اور کے احوال سنے تو اس نے اس کے خلاف لوگوں کو موٹیویٹ کرنا اور اس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ فرغانہ کے چھوٹے سے شہر کا یہ ایک موٹیویشنل سپیکر بن گیا اور پھر بعد میں ان کا لیڈر بن گیا۔ اس نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا ابراہیم لودھی کے خلاف۔ پھر کیا ہوا؟ 1526 میں اس نے ہندوستان پر حملہ کر دیا، اور کیا ہوا کہ اس نے ابراہیم لودھی کی حکومت کو شکست دے کر 1526 میں ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ کس نے؟ ظہیر الدین بابر نے۔ اور ظہیر الدین بابر کی والدہ کا نام تھا قتلغ نگار خانم۔ امتیاز شاہد کی بک کے پاسٹ پیپر میں نے یہ سوال دیکھا تھا کہ ظہیر الدین بابر کی والدہ کا کیا نام تھا۔ ویسے جو بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا یہ مغل سلطنت کے بارے میں، یہ نہ صرف اردو کے لیے، اردو سبجیکٹ اسپیشلسٹ لیکچرر اردو وغیرہ کے پیپر کے لیے، بلکہ یہ مغل سلطنت سے تمام سوالات جو میں آپ کو بریفلی سمجھا رہی ہوں یہ کسی بھی ون پیپر کے لیے آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا جی، ظہیر الدین بابر کے والد کا نام تھا عمر شیخ مرزا، اور جو اس نے ابراہیم لودھی سے پہلی جنگ کی تھی 1526 میں، یہ چونکہ پانی پت کے مقام پر ہوئی تھی اس لیے اسے پانی پت کی پہلی جنگ کہا جاتا ہے۔ اور پانی پت کی پہلی جنگ کس کے درمیان ہوئی تھی؟ ابراہیم لودھی اور ظہیر الدین بابر کے درمیان۔ کانسیپٹ کلیئر کر لیجئے، یہ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہیں مغل سلطنت کے۔ ابراہیم لودھی پانی پت کی پہلی جنگ میں مارا گیا تھا اور مغل سلطنت ظہیر الدین بابر نے شروع کر دی تھی۔
ظہیر الدین بابر نے 4 سال حکومت کی۔ مغل سلطنت کی شروع میں زبان فارسی تھی۔ تزک بابری، تزک کے معنی ہے قاعدہ اور قانون۔ تزک بابری یعنی کہ بابر کے قاعدے اور قانون پر مبنی آپ بیتی بابر کی۔ اس کا دوسرا نام ہے بابر نامہ۔ یہ کس زبان میں لکھی گئی تھی؟ ترکی زبان میں، اور اس کے مصنف تھے ظہیر الدین بابر۔ یقین کریں ابراہیم لودھی سے یہ جو میں بتا رہی ہوں نا ساری ہسٹری، اس میں سے کوئی بھی ایسی لائن نہیں ہے جو میں نے پاسٹ پیپرز میں نہ دیکھی ہو۔ موسٹ امپورٹنٹ ہیں، ان کو اچھے سے یاد کر لیں۔ تو جو کہ بابری آپ بیتی ہے ظہیر الدین بابر کی، اور اس کا دوسرا نام ہے بابر نامہ۔ یہ ترکی زبان میں لکھی گئی تھی اور تزک کے معنی ہے قاعدہ یا قانون۔ بابری مسجد بھی ظہیر الدین بابر نے بنوائی تھی، اور یہ اس نے بنوائی تھی مغل سلطنت کے شروع ہونے کے بعد، یعنی مغل سلطنت 1526 میں شروع ہوئی تو 1527 میں یو پی یعنی اتر پردیش میں ظہیر الدین بابر نے بابری مسجد بنوائی تھی۔ ظہیر الدین بابر نے 1526 سے 1530 تک یعنی 4 سال حکومت کی تھی۔ اچھا، بابری مسجد کو ہندو انتہا پسندوں نے کب شہید کر دیا تھا؟ 1992 میں۔ یہ بھی پاسٹ پیپر میں تھا سوال۔ اور ایک موسٹ امپورٹنٹ سوال اور بھی تھا پاسٹ پیپر میں کہ بالا حصار قلعہ کس نے تعمیر کروایا تھا؟ ظہیر الدین بابر نے۔ ظہیر الدین بابر نے صرف 4 سال حکومت کیوں کی تھی؟ کیونکہ 1530 میں آگرہ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جو مغل سلطنت کا دوسرا بادشاہ تھا وہ تھا ہمایوں۔ یہ ظہیر الدین بابر کا بیٹا تھا، اور ہمایوں نے اپنے والد کی وفات کے فوراً بعد 13 سال کی عمر میں مغل سلطنت سنبھال لی تھی۔ یہ چونکہ بچہ تھا اس لیے ظہیر الدین بابر کی فوج کا ایک جنرل تھا جو 3 نسلوں سے بابر کا وفادار رہا، اس کا نام تھا بہرام خان۔ ہمایوں چونکہ چھوٹا تھا، 13 سال کا تھا، تو ہمایوں کو سلطنت چلانے کے لیے یہ بہترین مخلصانہ مشورے دیتا تھا بہرام خان۔ یہ بھی پاسٹ پیپر میں تھا کہ ہمایوں کو سلطنت کے لیے مشورے کون دیتا تھا؟ بہرام خان دیتا تھا۔ شیر شاہ سوری، یہ ظہیر الدین بابر کی فوج کا جنرل تھا۔ مکس نہیں کرنا آپ لوگوں نے۔ ابراہیم لودھی کا جو قریبی اور خاص بندہ تھا اور اس کی فوج کا جنرل بھی تھا، فوجی کمانڈر تھا، وہ تھا دولت خان، جبکہ ظہیر الدین بابر کی فوج کا جو جنرل تھا وہ تھا شیر شاہ سوری، اور ہمایوں کا جو تھا وہ تھا بہرام خان۔ شیر شاہ سوری نے بغاوت کی مغل سلطنت سے، اور اس نے مغلیہ سلطنت کے خلاف چال چل کے مغلیہ سلطنت پر حملہ کیا تھا۔ اس نے یہ حملہ کیا تھا 1539 میں، اور اس جنگ کو بیٹل آف چوسا کے نام سے مشہور کیا گیا ہے۔ یہ بیٹل آف چوسا کے نام سے مشہور ہے۔ شیر شاہ سوری نے کب حملہ کیا مغل سلطنت پہ؟ 1539 میں، اور اس جنگ میں شیر شاہ سوری کو شکست بھی ہوئی اور وہ بھاگ گیا تھا، یعنی وہ اپنی سازش میں ناکام ہوا تھا۔ اس جنگ کو بیٹل آف چوسا کہا جاتا ہے۔ لیکن شیر شاہ سوری سے شکست برداشت نہ ہو سکی، وہ دوبارہ خفیہ کوششیں کرتا رہا۔ پھر اس نے 1 سال بعد 1540 میں ہمایوں کی سلطنت پر دوبارہ حملہ کر دیا، جسے بیٹل آف کیننج کے نام سے یاد کیا جا سکتا ہے، اور اس حملے میں شیر شاہ سوری نے ہمایوں کی سلطنت کو شکست دے دی اور وہ جیت گیا۔ ہم یہاں پہ انحطاط کی جمالیات والے پوائنٹ میں ہیں ابھی۔ ہمایوں کے بعد شیر شاہ سوری نے 1540 سے 1545 تک یعنی 5 سال مغل سلطنت پر حکومت کی۔ بعد میں شیر شاہ سوری کا بیٹا اسلام شاہ سوری حکمران بنا،
اور اس کے بعد اسلام شاہ کا بیٹا عادل شاہ، تھوڑے تھوڑے عرصہ انہوں نے حکومت کی۔ ہمایوں شکست کھانے کے بعد سندھ چلا گیا اور وہاں اسے ایک خاتون پسند آئی جس کا نام تھا حمیدہ بانو بیگم۔ وہیں اس نے حمیدہ بانو بیگم سے شادی کی اور وہیں رہنے لگا۔ ہمایوں کا وہاں بیٹا ہوا جلال الدین محمد اکبر سکندر اعظم، اور یہ 1542 میں پیدا ہوا۔ انہی دنوں ایران کا بادشاہ تھا تھامس، اس کا نام تھا، اور وہ ہمایوں کا دوست بھی تھا۔ تو اس نے ہمایوں کو مشورہ دیا کہ میں تمہیں سپورٹ کرتا ہوں، تم اپنی مغل سلطنت واپس لو۔ دین کیا ہوا، تھامس کی آرمی کی مدد سے ہمایوں نے ہندوستان پر حملہ کر دیا اور عادل شاہ سوری کو ہرا کر دوبارہ سلطنت 1555 میں واپس لے لی۔ سلطنت واپس حاصل کرنے کے بعد افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف 6 ماہ ہمایوں نے حکومت کی اور اسی عرصے میں 1556 میں وہ سیڑھیوں سے گر کر فوت ہو گیا تھا۔ بادشاہی مسجد کی تعمیر کب شروع ہوئی تھی اور کب مکمل ہوئی تھی؟ 1671 سے 1673 تک۔ جنرل نالج کا سوال میرے ذہن میں آ گیا بادشاہی مسجد کا، تو میں نے سوچا آپ کو بتا دوں۔ میں مکمل کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو موسٹ امپورٹنٹ لیکچر اردو کی بکس پڑھانے کے بعد جنرل نالج پڑھاؤں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔